कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 72वां जलसा यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल 19 अक्टूबर को सुबह 9:01 बजे दिन नुमाइश मैदान में मुनक्किद होगा और 20 अक्टूबर चारशंबे को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में जलसे यौम सहाबा मुनक्किद होगा। इन दोनों जलसों से जो हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात लाजमी जज रहे हैं, मुल्क के मुमताज उलमाए किराम खिताबत की सादत हासिल करेंगे। मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी, साबिक MP CM इब्राहिम, साबिक मरकजी वजीर मौलाना मुफ्ती कासिम सिद्दीकी, तस्कीर मुकामी मुकर्ररीन में मौलाना मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी निजामी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहदी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मौलाना मोहम्मद अमरीन महफूज रहमानी, सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी शिरकत की तौसीक कर दी है। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदरनशीन मजलिस इस्तकबालिया सैयद अनीसुद्दीन, सदर तामीर मिल्लत जियाउद्दीन नैयर ने ये बात बताई। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, उमर अहमद शफीक, सैफुर रहीम कुरैशी और वहाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम अनीसुद्दीन साहब सदर इस्तकबालिया, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली साहब नायब सदर कुली मजलिस तामीर मिल्लत, और जनाब खलीकुर रहमान साहब नायब सदर इस्तकबालिया, जनाब मुश्ताक साहब और जनाब उमर शफीक साहब और ब्रादरान अज़ीज़, आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद से मुनक़िद किया गया है, इस पर उमर शफीक साहब ने रोशनी डाली इब्तिदाई कलमात के तौर पे। आप जानते हैं हैदराबाद के लोगों के लिए ये तक जलसा कोई नया नहीं है, बल कदीम रिवायत जिसको शुरू किया था कायद मोहतरम सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने, वो जारी व सारी है। मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र इसका अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1930 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में। वो दौर था जब जो है मुसलमान हैदराबाद से यूँ समझिए कि अंदाज़ा ये हो रहा था कि हैदराबाद उनके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे मौके पर मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई दोनों हैदराबाद आए और यहाँ पर खिलाफत तहरीक का एक जलसा मुनक़िद किया। अब मौजूदा जो सालार जंग म्यूज़ियम है उसके अक़बी इलाक़े में दारुल शफ़ा के पीछे, तो वो जलसे होने के बाद बहादुर यार जंग अलैहि रहमा ने एक सिलसिला शुरू किया उस तर्ज़ की जलसों को ऑर्गेनाइज़ करने के सिलसिले में। जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद 1938 से शुरू हुआ। बाद में जब सुक़ूत हैदराबाद हुआ तो उसके बाद क़ायद मरहूम खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इन जलसों का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अहबाब मिल्लत और तामीर मिल्लत के उन्वान से ये जलसे होते रहे। और इसमें जैसा कि उमर शफीक साहब ने बताया कि बहुत सारे अक़साए आलम से, खुसूसन हिंदुस्तान से बड़े बड़े नामवर उलमा इसमें शरीक हुए और अपने ख़यालात से, और खुसूसन उस ज़माने में जो मुसलमान डीमोरलाइज हो रहे थे, ऐसे मौके पर ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद मुनक़िद करके लोगों में एहसास कमतरी को दूर करने की बड़ी कोशिश की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। तामीर मिल्लत की ब्रांचेस शुमाली हिंद में मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और आपके कर्नाटका, भोपाल, गुजरात, तखरी राजस्थान, हर जगह जो है माशाल्लाह इसकी ब्रांचेस कायम हुई और एक सिलसिला भी चला। न सिर्फ हैदराबाद में जलसा रहमतुल आलमीन मुनक़िद होता है, बल्कि हमारी तामीर मिल्लत के जो ब्रांचेस नॉर्थ इंडिया में हैं वहाँ पर भी ये जलसे मुनक़िद किए जाते हैं।
جانے کے بعد صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان جلسوں کے انعقاد سے نوجوانوں کی کردار سازی کا بڑا کام لیا جاتا ہے. کردار سازی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی کیسے حالت. اخبار دیکھیے اٹھا کے، معلوم ہوا کہ جو ہے فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں میں ہی نہیں بلکہ ہماری ملت کے اندر بھی یہ حالات ہو گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام ایک امن کا داعی ہے، امن کا پیغامبر ہے، امن کی دعوت دیتا ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام یہ بنائے جانے والے جلسہائے رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ مسلمان سب کچھ لٹا سکتا ہے لیکن ناموس سے رسالت پہ آنچ آنے نہیں دے گا انشاءاللہ. کیوں کہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے قلوب میں گہرائی سے ہو تو ہماری آئندہ کی نسل انشاءاللہ وہ بھی اس پیام کو جاری و ساری رکھے گی، دعوت دیتی رہے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں فرانس میں اور یورپ میں جو ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ تسلیمہ نسرین اور یہ ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات رکھتے تھے اور ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نیست و نابود کیا اور وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا سر بلند رہا. تو میں یہ کہوں گا انشاءاللہ ہمارے نئے صدر استقبالیہ اس سال کی جو منتخب ہوئے ہیں جناب سید انیس الدین صاحب، پوری دلچسپی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے انتظامات کے سلسلے میں آپ جو ہے شب و روز ہماری مجلس استقبالیہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ 72واں یوم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا اور کامیابی سے منعقد ہوگا. اللہ کے حبیب کا جلسہ ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ کامیابی سے انعقاد ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب سید خلیل اللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا. ان کی مخلصانہ نیت تھی اور کی جدوجہد تھی کہ اس جماعت نے ہندوستان میں مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور جہاں جہاں ہندوستان میں اس زمانے میں فسادات ہوتے تھے تو خلیل اللہ صاحب کا جو نعرہ تھا کسی کو چھیڑو مت، کوئی چھیڑا تو اس کو چھوڑو مت، حفاظت خود اختیاری کا جو نعرہ. قائد محترم محب رسول تھے، عاشق رسول تھے. انہوں نے سب سے پہلے شہر حیدرآباد میں جلسے میں کئی امبیسڈرز، آپ کے فلسطین کے امبیسڈر، مصر کے امبیسڈر، مختلف امبیسڈر بھی اس جلسے کو مخاطب کیے اور غیر مسلم مقیم بھی اس جلسے کو ہمارے بہاج الدین صدیق صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ اس سال 19 تاریخ کو یوم وسلم نمائش گراؤنڈ پر اور 20 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی چنچل گوڑے جونیئر کالج پر یوم الصحابہ کا جلسہ منعقد ہوگا. سب سے پہلے میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 19 اکتوبر کو 12 ربیع الاول جوش و خروش کے ساتھ اور اسی شان طریقے سے منانے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ صدر تعمیر ملت جناب ضیاء الدین نیئر صاحب اور پھر صدر استقبالیہ 72واں جلسے یوم رحمۃ اللہ عالمین سید انیس احمد صاحب اور عمر شفیق صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، مسلمان ایک مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، اس وقت تعمیر ملت کا قیام عمل میں آیا مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے. اور آج ماشاءاللہ سے 72واں جلسہ رحمۃ للعالمین 19 اکتوبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ صدر استقبالیہ جناب انیس صاحب نے کہا کہ دن بہ دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو تعداد ہے جلسے میں آنے والوں کی وہ بہت گھٹتی جا رہی ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی جلسے شہر میں منعقد ہوتے ہیں اور ہمارا جو جلسہ جو ہوتا ہے صبح 9 بجے سے شروع ہوتا ہے. اور مسلمانوں میں آج کل ایک نیا رجحان خاص طور پہ نوجوانوں میں جو پایا جا رہا ہے
کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ میں لوگ 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد آنا شروع کرتے ہیں، اور جبکہ جلسے قریب 1-1.5 بجے ختم ہو جاتا ہے. مقصد اس جلسے کا کرنا یہی ہے کہ جو ہمارے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ساری انسانیت تک پہنچے، نہ صرف مسلمانوں تک. اور اسی ضمن میں آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر سال ہندوستان کے نہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی کئی اہم مقررین کو بلایا جاتا ہے اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے. اور اس بار بھی ہم نے اس جلسے میں جناب عبید اللہ اعظمی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو ایک اپنے آپ میں ماشاءاللہ سے سیرت پہ بہت اچھا ان کا بیان رہتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے خاص طور پہ حیدرآباد کی عوام سننے کے لیے اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے 19 اکتوبر کو ایگزیبیشن گراؤنڈ یعنی نمائش میدان پہ ضرور تشریف لائیں گے. اور اس کے دوسرے دن چنچل گڑے گراؤنڈ میں یوم صحابہ منایا جاتا ہے شام میں بعد نماز عشاء. وہاں پہ بھی آپ لوگوں سے پوری امید ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے میری درخواست ہے، نوجوانوں سے میری بنتی ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے، اپنے والدین کو ساتھ میں لے کے آئے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ساتھ میں لے کے آئے. اور یہاں پہ دونوں جلسوں میں خاص طور پہ خواتین کا خاص انتظام، خصوصی انتظام کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ صدر محترم نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریس نوٹ بھی آپ کے ہینڈ اوور کیا گیا ہے. بس ان چند کلمات کے ساتھ میں پھر سے ایک بار میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ جو جلسہ ہے اس سے ایک بہت بڑا میسیج ساری دنیا میں جاتا ہے. یہ جلسہ نہ صرف حیدرآباد کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کے وہ جو میسیج ہے ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کے لیے، اس میسیج کو عام کرنے میں آپ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.